Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं हमारे ही ग्रुप के बहुत मौजिज मेहमान बिस्मा नौरीन साहिबा और मोहतरम सैयद इब्राहिम शाह साहब, और मौजूद गुफ्तगू है कि शिया किस जबान का लफ्ज है और शिया कब, कैसे और क्यों वजूद में आए। हकायक से पर्दा उठाने के लिए बिस्मा मैम के क्रॉस क्वेश्चंस होंगे और ये तमाम जानकारी प्रोवाइड करेंगे शियाज के रिगार्डिंग सैयद इब्राहिम शाह साहब। तो आए, वेलकम टू बोथ एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जी अस्सलाम वालेकुम। अमीर फैज साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। मैडम तशरीफ फरमाएं, उनको कह दीजिए कि अपना बुनियादी पहला सवाल जो है हमारे आगे रख दें एक ऑडियो के फॉर्म में, ताकि उसका जवाब दे के हम गुफ्तगू का आगाज करें। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। अमीर फैसल साहब क्या हाल है, सब खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि आपकी तरफ भी हालात बेहतर होंगे और यहाँ भी आज इलेक्शन थे कराची में, बहरहाल हालात यहाँ भी बेहतर हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं ख्याल से मौजू पहले डिस्कस हो चुका है, तो मुझे दोबारा मौजू देने की ज़रूरत नहीं है इब्राहिम शाह साहब को। उन्हें पता होना चाहिए कि आज हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं, और मौजू तो माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छा चुना है कि शिया किस ज़बान का लफ्ज़ है और शिया कब, कहाँ और कैसे वजूद में आए। तो इसके बारे में ही सवालात किए जाएंगे, तो उसी में से जो सवाल जवाब होते रहेंगे वो आगे देखते हैं कि इब्राहिम शाह साहब मुझे कायल करते हैं या मैं इब्राहिम शाह साहब को कायल करती हूँ। जी इब्राहिम शाह साहब, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपसे सवाल ऊपर दे चुकी हूँ, मजमून 2 दिन से चल रहा है। तो पहला सवाल तो यही है कि शिया जो अल्फाज है वो कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, ये मेरा पहला सवाल है। ये शिया कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम, शिया अरबी जबान का लफ्ज है। अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि अरबी जबान एक बहुत ही हमा जहत जबान है और उसके अंदर एक एक लफ्ज के बहुत सारे माना होते हैं। जिस तरीके से मौला है उसके तकरीबन 32-30 माना है, और इसी तरीके से जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं शिया, शिया के भी कोई 72 माना है लुगत के एतबार से। लेकिन जब भी हम कुरान करीम की बात करेंगे ना जी, उधर मनकूल शरई चलेगी, मनकूल शरई चलेगी, मनकूल लुग़वी नहीं चलेगी। मतलब लुगत से हम माना नहीं लेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। मौला गुलाम भी हो सकता है, मौला आका भी हो सकता है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है वो जरूरी है। तो शिया एक अरबी जबान का लफ्ज है, ये कुरान मजीद के अंदर आया है और इसका मतलब गुरोह वाला, साथी, पैरोकार, शाना बशाना चलने वाला, मददगार, मतलब इस पैराए में इसका मतलब होता है। और कुरान की आयत है व इन मिन शियातिना इब्राहिम, और इब्राहिम शिया थे। व इन कलमा हसर है, ठीक है जी। व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन बिही, और नहीं है अहले किताब में से कोई भी। तो इसी तरह व इन मिन शियातिना इब्राहिम, और इब्राहिम शिया थे, बेशक शिया थे। तो शिया पता चला एक कुरानी लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है, और जलीलुल कदर अंबिया साहिब शरीयत गर्रा के लिए इस्तेमाल हुआ। मीर फैसल साहब, बसात माजरत, मैं फिर आपसे इस्तफसार करूंगा कि इतनी लंबी लंबी मैं तहरीरें पढ़ने का इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। आपका शो वैसे भी हम घंटे के अंदर रखते हैं, तो ये मुझे पढ़ते हुए भी टाइम लग जाएगा, फॉर्म लेने में भी टाइम लग जाएगा, इसकी फिर जरा तादील होगी। तो बेहतर यह है कि मैडम सवाल हमसे कर ले, हम जवाब दे दें। इतनी लंबी लंबी तहरीरें कौन पढ़े जी, मुझे जरा समझाएं। दूसरा सवाल अमीर फैसल साहब मैं इनसे करना चाहूंगा कि ताकि मैं जवाब इनको खुला दे सकूं। ये सुन्नी तो है, लेकिन सुन्नी में से क्या है, अहले हदीस है, देवबंदी है, बरेलवी है, ताकि हमारे जवाब देते हुए आसानी हो, ताकि इनकी हुज्जियत से इनको जवाब दिया जाए ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम शाह साहब। अच्छा, बड़ा अच्छा माशाल्लाह से आपने मेरे इल्म में इजाफा किया, और मैं तो इस हवाले से बहुत कम मालूमात रखती हूँ। अच्छा, आपने जैसा कि मुझे फरमाया कि कुरान करीम में शिया का अल्फाज है, और उसमें जो है ना कुरान करीम में जो है ना, मतलब आपने लुगत का भी हवाला दिया कि कोई 70 के करीब मायने निकलते हैं शिया के।
لغت میں، لیکن چونکہ قرآن کریم میں ہم لغت کو استعمال نہیں کرتے تو اس لیے قرآن کریم تو مطلب آپ کے زیادہ علم میں ہوگا بہرحال، لیکن قرآن کریم میں آئی تھنک سو کہ ایک ہی لفظ کے 72 معنی یا 70 معنی نہیں نکلتے، جو لفظ جس طرح لکھا گیا ہے اس کے معنی اسی طرح نکلتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ شیعہ کا لفظ قرآن کریم میں کتنی جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کون کون سی آیات میں استعمال ہوا ہے اور اس کے کس طرح کے معنی دیے گئے ہیں؟ تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے تو شیعہ کا اصل مطلب ایک سامنے آئے نا، تخیل کیا ہے شیعہ، مطلب سمجھ میں نہیں آتا نا۔ اگر میں قرآن پاک کو دیکھتی ہوں تو میرے اپنے علم کے مطابق جو میں نے دیکھا قرآن پاک میں، قرآن میں مطلب جو ہے نا سورۃ القصص کی آیت 4 میں نے دیکھا کہ انا فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، یہاں پہ آ رہا ہے اہلہا شیعا، ٹھیک ہے، یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ کہ یہ سورۃ القصص کی آیت 4 پڑھ رہی ہوں میں کہ بے شک فرعون نے زمین پر سرکش ہو گیا، بے شک فرعون زمین پر سرکش ہو گیا تھا اور وہاں کے لوگوں کے کئی گروہ کر دیے تھے، ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ یعنی کہ یہاں پہ جو شیعہ اہلہا شیعہ میں نے بتایا ہے آپ کو یہاں پہ، تو وہاں پہ آ رہا ہے کہ لوگوں کے کئی گروہ کر دیے تھے، ٹھیک ہے، جن میں ایک کمزور تھا اور ایک کو جو ہے نا طاقتور کیا ہوا تھا اس نے، تو یہ فرعون نے بنایا تھا گروہ۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سورۃ القصص کی اس آیت 4 کا ذرا حوالہ دیں کہ فرعون نے گروہ کیوں بنایا تھا، کس مقاصد کے لیے یہ گروہ بنایا تھا؟ ارے ابھی آپ مجھ سے کہاں سوال پوچھنے پہ آگے بینک شاہ صاحب، ابھی تو آپ نے میری سوال کا پراپر جواب نہیں دے پائے، میں مطمئن نہیں ہوئی، ابھی تو میں ہی آپ سے سوال کر رہی ہوں، پہلے اس کا آپ جواب دیجیے نا۔ میں نے آپ کو سورۃ القصص کی آیت 4 پڑھ کے سنائی ہے اوپر اور اس کا ترجمہ بھی بتایا ہے، تو ذرا سورۃ القصص کی آیت 4 میں نے بتایا آپ کو کہ فرعون نے گروہ بنایا تھا شیعہ، تو ذرا اس کو جو ہے نا ان کے لڑکوں کو جو ہے نا قتل کر دیتا تھا اور جو ہے نا ان کی لڑکیوں کو مطلب جو ہے نا مطلب وہ غلط اس میں استعمال کرتا تھا، تو ذرا اس کا مجھے ڈیفائن کریں آپ پہلے کہ یہ سورۃ القصص میں جو فرعون نے گروہ بنایا ہے یہ کیوں بنایا تھا اس نے گروہ، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ کیوں رکھتا تھا؟ کیونکہ یہاں جو شیعہ کا میں دیکھ رہی ہوں، مطلب جو مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ شیعہ کا عنوان یا مقصد، تو وہ آپ لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے نا، انچ بھر بھی نہیں ملتا، جو آپ لوگوں کے کام ہیں، جو آپ لوگوں کے دلائل حقائق ہیں، ان سے تو اس کا میچ ہی نہیں، مماثلت ہی نہیں کر سکتے ہم کسی بھی طریقے سے۔ دیکھیں جی، ادھر متکثر المعنی کا قاعدہ ایک لگتا ہے، متکثر المعنی کا ایک قاعدہ لگتا ہے کہ جس کے جب کافی سارے الفاظ ہوں، مطالب ہوں، تو پھر ان میں سے کون سا مطلب لیا جائے، وہ قرآن اپنے اندر سے واضح کرتا ہے۔ منقول شرعی وہ ہوتا ہے کہ جب ہم آموختہ ضرباب شرع یعنی کہ واقعی وہ صلاۃ و آت و زکوٰۃ، صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے لیکن صلاۃ درمیانی نماز ہم لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ مفہوم شرعی یہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کا مطلب جو ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا حج کا مطلب قصد ہی ہے لغوی اعتبار سے، تو میں یہ نہیں کہتا میں کراچی جانے کا حج کر رہا ہوں، میں بیت اللہ جانے کا ہی حج کروں گا کیونکہ یہ منقول شرعی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لفظ ہے وَإِن مِّن شِيعَتِنَا لِإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم شیعہ تھے، بے شک شیعہ تھے، اب یہاں پہ کوئی ہم اگر تنقیص نکالیں گے اس لفظ کے اندر سے تو جناب ابراہیم کی ذات پہ تان ہوگی، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، تو اگر جناب ابراہیم شیعہ تھے تو وہ ہدایت یافتہ تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، وہ تو یقین والے تھے، وہ صاحب یقین تھے، صاحب شریعت غرہ تھے اور شیعہ تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے قرآن کریم میں تو جو ہے نا اگر زیر لکھا ہے تو زیر کے معنی کچھ اور نکلتے ہیں، زبر لکھا ہے تو زبر کے معنی کچھ اور نکلتے ہیں، ترجمے اور مطلب یہ سب چیزیں میں آپ کو بیان تو نہیں کر پاؤں گی، مجھے اتنا عبور نہیں ہے کیونکہ میں حافظہ نہیں ہوں، کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ میں حافظہ نہیں ہوں، مجھے مکمل عبور نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے میں اس علم کے مطابق آپ سے ضرور اس بارے میں جو ہے نا
بات کروں گی اور دلیل کے ساتھ بات کروں گی، کیونکہ زیر اور زبر اور پیش سے اگر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں قرآن پاک میں۔ میڈم ایک دفعہ آپ فہم تشیع مطلب زبان مطلب اس لفظ کا مطلب آپ کیا لیتی ہیں مجھے آپ بیان کر دیں تاکہ مجھے پتا تو ہو کہ آپ مطلب کیا لے رہی ہیں جس کا میں کاٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو ابھی آپ کو صرف نصوص بیان کر کے اپنا دعویٰ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، آپ کا جواب دعویٰ ابھی تک میں نے سنا نہیں ہے۔ بالکل، مجھے پوری امید تھی کہ آپ اسی حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ ہونے کے حوالے سے مجھ سے ضرور سوال پوچھیں گے، تو اس حوالے سے میں آپ کو 4 آیتیں پیش کر رہی ہوں کہ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلُهَا شِیَعًا، جس کا ترجمہ ہے بے شک فرعون نے سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو تابع بنا رکھا تھا۔ تو القصص آیت نمبر 4 وہی آ گئی۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ دوسری آیت کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، ٹھیک ہے، ترجمہ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 159 بتا رہی ہوں میں آپ کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اولین وَمَا يَأْتِيهِمْ رَسُولٌ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ترجمہ ہم نے آپ سے پہلے گروہوں امتوں میں جتنے بھی رسول بھیجے اور جو بھی رسول آتا وہ ان کا ٹھٹا اڑاتے۔ القرآن آیت 11-10 سورۃ الحجر، من شیعتہ لا ابراہیم، آپ کی والی بات، ترجمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دین و ملت اور انہی کے طریق و سنت پر تھی۔ ترجمہ سنیں اس کا غور سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں آیت میں، وَإِنَّا مِن شِیعَتِهِ لَا إِبْرَاهِیمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دین و ملت اور انہی کے طریق و سنت پر تھے، ٹھیک ہے۔ میڈم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک لفظ ہے وہ کافی ساری چیزوں کے اندر کانٹیکس کے اندر استعمال ہو سکتا ہے، اس کو تب دیکھا جائے گا کہ وہ کس معنی میں استعمال ہوا جا رہا ہے کہ دین میں جو فرق پیدا کریں وہ شیعہ ہیں، وہ گروہ والے ہیں۔ میں تو آپ کے پہلے کہہ چکا ہوں شیعہ کا مطلب گروہ والا بھی ہوتا ہے، شیعہ کا مطلب پیروکار بھی ہوتا ہے، شیعہ کا مطلب لشکر والا بھی ہوتا ہے۔ تو جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب ہے لیکن مطلب کو مختلف انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ صرف کا اصول ہے، یہ صرف کا اصول ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں، جب ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے تو پھر وہاں پہ بھی کیا آپ اسی معنی کا اطلاق کریں گی جو آپ ان آیات میں کر رہی ہیں؟ اسی طرح میڈم کہ جب امیر المومنین اور معاویہ بن ابی سفیان کی جنگیں ہوئی ہیں تو کئی شیعان علی تھے، کئی شیعان معاویہ تھے، تو ظاہری بات ہے ہمارے نزدیک شیعان معاویہ جو تھے وہ باطل پہ تھے کیونکہ وہ گروہ والے تھے ایک ایسی جماعت کے جو ٹھیک نہیں تھی، اور ایک شیعان علی تھے کہ وہ شیعہ درست تھے، مطلب دونوں کا پیروکار ہے، لیکن ایک پیروکار ہے امیر معاویہ کے کہ جو ہمارے نزدیک بالکل ہی خطا پر تھے، بالکل ہی خطا پر تھے اور باغی تھے، اور ایک جگہ مولا علی کی اتباع تھی کہ جہاں پہ اطیع اللہ و اطیع رسول اولي الامر منکم کی مصداق ٹھہرتی تھی۔ تو شیعہ دونوں تھے لیکن دونوں شیعوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ آپ اب میری حق میں دلیل لے رہی ہیں کہ جو کسی کی سنت پر اور طریق پہ ہو وہ اس کا شیعہ ہے۔ اب جس طرح شیعان معاویہ تھے وہ معاویہ صاحب کی سنت اور طریق پہ تھے، اور کچھ شیعان علی تھے جو شیعہ مولا علی کے طریق پہ تھے۔ تو شیعہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے کہ جو جس طرح
کہ جو جس طریق پر ہو، جس کو ایسے بھی استعمال کر لیں، آپ شیعہ نے معاویہ کے لیے استعمال کر لیں، تب مطلب باطل ہو جائے گا کیونکہ باطل کی اتباع ہو رہی ہے، اور شیعہ نے علی ہے وہاں پہ حق کا مطلب ہو کیونکہ حق کی اتباع ہو رہی ہے. کانٹیکسٹ لازمی ہے. اچھا، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ قرآن کی تشریح غلط انداز سے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ ایٹم دعویٰ بغیر دلیل معدوم ہوتا ہے. پیش کیجئے، کوئی آیت پیش کیجئے. میڈم میں آپ کو آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں اتنی لمبی تحریریں پڑھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ مجھے ان تحریروں کو سمجھنے اور پڑھنے میں ہی لگ جانا ہے. مجھے آپ اپنی وائسز میں کلیئر کر کے اپنا مقدمہ بتائیں تاکہ اس کا کاٹ کریں. ابھی تک آپ کا کوئی ایسا مقدمہ میرا سامنے نہیں آیا کہ جو واقعی اعتراض کے قابل ہو. کوئی اپنی وائس سے مجھے کیجیے گا، کوئی اشکال کیجیے گا. یہ تحریریں میں پڑھنے کا متحمل اس وقت نہیں ہو سکتا. اچھا، میں اس میں آپ کو جواب دوں گی کہ آپ تو شیعہ مطلب نہ تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جو اوپر آپ نے اس میں کویشچن کیا ہے مجھ سے کہ آپ اس شیعہ کا حوالہ تو دیتے ہی نہیں ہے نا. آپ تو یہاں پہ کچھ اور ہی شیعہ کا ذکر کرتے ہیں نا. آپ کا تو اس وقت امام حسین، علی اور یہ معاملات مجھے قرآن کی دلیل سے بتائیے نا آپ، کہ آپ علی کے شیعہ مانتے ہیں اپنے آپ کو، علی مولا کہتے ہیں، علی مدد کہتے ہیں یا علی مدد. میں اس حوالے سے آپ کے ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، آپ اس طرف مت جائیں موسیٰ اور ابراہیم. مطلب آپ کا مطلب وہ حل ہو گیا، شیعہ کا اوپر جو آپ کے اشکالات تھے وہ حل ہو گیا. اب آپ کا مسئلہ امامت کے اوپر سوالات ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں شیعہ کا مطلب آپ کا حل ہو چکا ہے، اب آپ مسئلہ امامت اور ائمہ اہل بیت کی طرف آ رہی ہیں. کیا یہ بات ہے آپ کی؟ ایک دفعہ کلیئر کر کے بتا دیں کہ پہلے جو آپ نے ہمیں موضوع دیا ہے وہ موضوع ٹھپ ہو رہا ہے اور اب آپ ایک نیا موضوع منصوص من اللہ کا کھول رہی ہیں. ایڈمن صاحب کو یہ چیز نوٹ کر لینی چاہیے. بسمہ میم، آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ابراہیم شاہ صاحب کافی ڈیفائن کر چکے ہیں کہ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو شیعہ کا مطلب جو آپ سمجھتی ہوں پلیز وہ بھی بتا دیجیے. شکریہ. تھینک یو امیر فیض صاحب. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ پھر کہتی ہیں کہ تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. تو تھینک یو، آپ نے میری طرف سے اس چیز کو انڈورس کیا. جی ابراہیم شاہ صاحب، بالکل نیوٹرل ہیئرنگ ہوگی انشاءاللہ، جو بھی ہوگا وہ کہا جائے گا مناسب وقت پہ. بہت شکریہ. اچھا جی، بالکل میں آپ کو اپنی وائسز میں اس کو کلیئر کروں گی کہ ایک شیعہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، جیسے کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے. تو میں فرماتی ہوں کیسے شیعہ تھے. تو اس میں ایک آیت ہے سورۃ الصافات کی، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیمَ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 83. وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیمَ، اس کا ترجمہ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام اس کے شیعہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے شیعہ میں سے ہیں. اس کی جواب و تحقیق بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ تم نے غلط ترجمہ کر کے قرآن میں ایک قسم کی تحریف کی جو کہ بہت بڑا گناہ کیا، بلکہ بات کفر تک جا سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ نہیں تھے. بہرحال بالغیر آپ کے غلط ترجمے کو مان لیا جائے تو ان آیات کا ترجمہ بھی شیعہ کر کے دیکھو، کیا معنی وہ مطلب بنتا ہے. جیسا کہ میں ایک آپ کو آیت پیش کر رہی ہوں یہاں پہ سورۃ الحجر کی آیت 10 اور 11 پیش کر رہی ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي الشِّيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مَنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ، ہم نے آپ سے پہلے شیعوں میں جتنے بھی رسول بھیجے اور جو بھی رسول آتا وہ شیعے ان کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے. یعنی کہ شیعوں کا مطلب گروہ، جماعت، ہجوم، جھنڈ سے آتا ہے. تو یہاں میں بیان کر رہی ہوں آپ سے ترجمہ سورۃ الحجر کی آیت کا کہ ہم نے آپ سے پہلے شیعوں میں جتنے بھی رسول بھیجے، یعنی گروہوں میں جتنے بھی گروہ تھے، ہجوم تھے یا قومیں تھیں، جو بھی تھا، جھنڈ وغیرہ جو بھی تھے قوم، تو اس طرح کے الفاظ کے معنی نکلتے ہیں اس میں نا. تو ان میں جو رسول بھیجے، تو جو بھی رسول آتا وہ شیعہ ان کا ٹھٹا مذاق اڑاتے تھے، یعنی رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے شیعہ. اچھا، اب ایک دوسری آیت میں آپ کو یہاں پہ بیان کر رہی ہوں. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. ترجمہ اس کا سن لیجئے. بے شک
فرعون نے سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو شیعہ بنا رکھا تھا. یعنی کہ فرعون کے بارے میں تو سبھی کو پتہ ہے اس کی رام لیلا کیا تھی. فرعون تو اس نے شیعہ بنایا ہوا تھا سب کو, اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بھی اسی فرعون کے شیعوں میں شامل ہیں جسے فرعون نے شیعہ بنایا ہوا ہے. تو بہرحال یہ سارے دلائل ہیں میرے. تو ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ آپ اور کہاں تک جاتے ہیں, تو پھر میں آپ سے اس سے آگے ٹاپک پہ بات کروں گی. میڈم شیعہ کا مطلب ہے گروہ. گروہ مذاق اڑاتا تھا, بالکل ٹھیک ہے, مذاق اڑاتا تھا, اس میں کیا استہزاء کرتا تھا انبیاء کا. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ابراہیم خود بھی تو گروہ والا ہے. گروہ ہونا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. گروہ کس کا ہے یہ اس میں بات پہ نہا ہے. گروہ والے معاویہ ابن ابی سفیان کے بھی ہیں, گروہ والے علی مرتضی شیر خدا کے بھی ہیں. تو کیا ہم گروہ والے جو معاویہ والے ہیں ان کے نام کے ساتھ چونکہ صرف شیعہ لگائے تو ہم ان کو مان لیں کہ وہ حق میں ہیں؟ یہ میڈم آپ کی دلیل نہ عقلی ہے نہ نقلی ہے. میں تو دلائل کے دیکھیں, بات اگر آپ مجھ سے کریے میرے ماخوذ سے دلیل آئی ہے, میرے ماخوذ سے دلیل آئی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں شیعہ کا مطلب ہے گروہ والا. آپ گروہ والا تو معاویہ کا بھی ہو سکتا ہے, گروہ والا تو علی کا بھی ہو سکتا ہے. تو کیا یہ اس چیز کے اوپر اطلاق ہے, یہ دلیل ہے کہ جو گروہ والا ہو معاویہ کا چونکہ وہ شیعہ ہے اس کا وہ درست ہے؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ میرے نزدیک شیعہ نے علی ہی درست ہے, کیونکہ وہ شیعہ ہیں کس کے کہ جس کے ساتھ حق ہے اور حق اس کے ساتھ ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لفظ شیعہ پہ فوکس کر کے بیٹھ گئی ہیں. آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ شیعہ کس کے کہلا رہے ہیں. اگر فرعون کے کہلا رہے تو ملعون ہے, اگر آل اطہار کے کرا رہے تو کامیاب ہے. جی بالکل, یہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہمارا, کیونکہ شیعوں کا مطلب تو آپ نے مجھے صحیح بتا دیا. گروہ, ہجوم, جنگ, قوم, اسی طرح کے معنی نکلتے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے مسئلہ حل ہو گیا. تو میں پہلے ہی اوپر کہہ چکی ہوں کہ اسی سوالوں سے آگے آپ کے سوالات نکلتے آئیں گے. تو میں اس پہ آپ سے سوال پوچھتی رہوں گی, تو آپ اس کے جواب دیتے رہیے گا مجھے. تو آپ کو تو ماشاءاللہ سے مجھ سے زیادہ عبور اور علم حاصل ہے, تو اس میں کوئی ٹاپک کو جو ہے نا وہ کرنے کی بات نہیں ہے. تو میں نے ٹاپک کو بالکل ہلایا نہیں ہے, ٹاپک وہیں کا وہیں ہے. شیعوں کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں کبھی اجازت ہوگی کہ ہم آپ سے سوال کر لیں؟ ہمیں بھی تو اجازت دیں. ہم نے آپ کے پہلے سوال کا جواب دیا, اسے آپ سہمت ہو گئے, اب ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ سے ذرا کچھ سوالات کر لیں. جی بالکل, امیر فیصل ڈیفائن ہو چکا ہے, اور میرا بھی یہی مطلب ہے جو ابراہیم شاہ صاحب نے مجھے بیان کیا. تو بہرحال آگے سوال پوچھیں گے ان سے, اور پوچھ رہی ہوں میں, اس کے جوابات یہ دے دیں مجھے. اچھا, اس وقت تو سوالات آپ سے ہو رہے ہیں نا, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, مجھے پہلے مطمئن کر دیجئے نا میرے سوالات سے, تو میں مطمئن ہو جاؤں, اس کے بعد آپ سوال کیجئے گا. جی بسما میم, جب دونوں طرف ہی بہت اچھے انٹلیکچوئل پرسنس موجود ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی پوائنٹ پہ آپ دونوں متفق ہو گئے, اور وہ ایک بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے میم. شیعہ کے لفظ اور اطلاق پہ تو آپ ہوئی نا, آپ کو مطمئن کیا, اسے آگے چلیے گا. ہاں جی بالکل, یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. تو اب مسئلہ آ رہا ہے نا شیعہ کے اوپر, گروہ کی ہی بات ہو رہی ہے نا. تو آپ جس گروہ کی بات کر رہے ہیں, آپ جن شیعوں کی بات کر رہے ہیں, ان کی دلیل دینا مجھے قرآن سے. آپ مجھے ان شیعوں کی دلیل دیں جو اس وقت شیعہ موجود ہیں, ان کی قرآن سے دلیل دیں آپ. ہاں جی بالکل, لفظ اور اطلاق پہ شیعہ کے میں مطمئن ہو گئی ہوں. اب آگے آپ مجھے مطمئن کیجئے کہ آپ لوگ جو شیعہ ہیں, جو آپ شیعہ کو ڈیفائن کر رہے ہیں اس وقت, آپ اپنے آپ کو جو ڈیفائن کر رہے ہیں, اس کی دلیل قرآن سے دیجئے مجھے پلیز. کیا قرآن سے دلیل دیں جی؟ اپنا سوال کو ملقع کیجئے میڈم, یہ آپ کیا عجیب بات کر رہی ہیں؟ کہتی ہیں ان شیعوں کا تو ان شیعوں کا تو, شیعہ تو ایک ہی ہوتے ہیں میڈم, شیعہ تو ایک ہے. مسلمان جو قرآن کے اندر کہا ہے, اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہیں, آپ بھی وہی مسلمان ہیں جو قرآن کے اندر مسلمان ہیں. ہم اپنے آپ کو اگر شیعہ کی نسبت دیتے ہیں تو شیعہ وہی جو قرآن میں ہے اسی وہی ہم ہیں. ہم بھی تو حق کے گروہ والے ہیں. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اور آپ کو بار بار میں شیعان علی اور شیعان معاویہ کے اگزامپل لے کے بتا رہا ہوں کہ ہم حق پہ علی کو سمجھتے ہیں اور شیعان علی کہلانے کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہلاتے ہیں. اس میں کیا بری بات ہے؟ اور آپ کو یہ بھی بات پتا ہونی چاہیے کہ کافی آپ کے بخاری و مسلم کے راوی ہیں جو شیعہ ہیں اور روایتیں لے رہے ہیں. تو یہ عجیب بات آپ نے بنا دی ہے. مجھے آپ کا کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا. منقع کر کے اس کو سامنے رکھیے. نہیں جی, شیعہ ایک ہی نہیں ہے, شیعہ تو مختلف گروہ, شیعہ تو گروہ کہتے ہیں نا, گروہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے.
آپ کبوتر اڑ رہے ہیں تو ان کو بھی آپ شیعہ کہہ سکتے ہیں. مطلب میں عربی پہ تو نہیں جاتی لیکن گروہ ہجوم جن قوم جس کو بھی کہتے ہیں. تو نیچے کوئی جانور گھوم رہے ہوں آپ ان کو بھی شیعہ کہہ سکتے ہیں جب وہ اکٹھے ہوں, مطلب زیادہ تعداد جن کی ہو ان کو کہتے ہیں شیعہ گروہ. ٹھیک ہے, میں یہاں تک علم رکھتی ہوں. جیسے اگر بہت سارے وکلا جمع ہو گئے ہیں تو ہم انہیں بھی شیعہ کہہ سکتے ہیں. اور شیعہ تو مطلب آپ شیعہ فرقہ بنا رہے ہیں نا, شیعہ تو ایسا لفظ ہے عربی زبان کا جو ہم زیادہ تعداد میں جو لوگ اکٹھے ہوں ہم ان کو شیعہ کہتے ہیں. جیسا کہ عربی زبان کا لفظ آپ نے خود ڈیفائن کیا اوپر کہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے یہ معنی نکلتے ہیں. میں متفق ہوئی بالکل آپ کی بات سے کہ یہی معنی ہیں بالکل اس کے. لیکن شیعہ کوئی فرقہ نہیں کہا گیا. تو بہرحال شیعہ عربی زبان کا لفظ ہے, وہ کہا گیا گروہ ہجوم جھنڈ اکٹھے ہوئے یا فرعون نے شیعہ بنائے تو گروہ بنایا, یعنی کہ فرعون یعنی کہ جہنمی فرقہ بنایا اس نے اپنا. میڈم پھر آپ کا اشکال تو یہ تھا کہ شیعہ کو قرآن سے ثابت کر دو. ہم نے کر دیا کہ شیعہ ایک نیک لوگوں کی پیروی کرنے والی قوم بھی ہے, قرآن نے اس کے اندر ذکر کیا ہوا ہے. آپ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی فلاں جگہ بھی شیعہ کا ہے, فلاں جگہ بھی شیعہ کا ہے. اس جگہ سے کیوں نہیں آتے کہ جہاں پہ منقول شرعی لی جا رہی ہے؟ باقی تمام اصول میں آپ وہ مانتے ہیں اور تمہارے خنجر پہ کوئی چھینٹ نہ, دامن پہ کوئی داغ, قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو, کوئی بات آ جاتی ہے. اب ذرا مجھے اس طرف آئیے نا. اب میڈم مجھے ذرا سوال کرنے کی اجازت دیجیے نا. شیعہ تو میں نے قرآن سے دکھا دیے, مجھے دکھائے اہل سنت والجماعت. آپ بریلوی ہیں کہ دیوبندی ہیں کہ جو مرضی ہیں, مجھے وہ قرآن سے ذرا دکھا دے کہاں پہ کہاں پہ بریلوی اور دیوبندی اور سنی جو ہیں وہ ہیں. ذرا بات کریں کوئی. میں یہی تو آپ سے جاننا چاہتی ہوں, آپ شیعان علی ہیں تو قرآن میں دلیل نہیں ملتی نا شیعان علی کی. آپ مجھے شیعان علی کی دلیل قرآن پاک سے دیجیے برائے مہربانی. میری سوال کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ مجھے شیعان علی کے دلائل کو قرآن سے وضاحت کیجیے. وہی فرق تو آپ کے ماموں نے ڈالا نا جی, جب انہوں نے آ کے اپنا وہ بنا دیا, شیعان معاویہ بنا دیا. شیعان عثمان جو تھے وہ بعد میں جب شیعان معاویہ بن گئے جناب عثمان کی شہادت کے بعد, وہ پھر معاویہ کے ساتھ اٹھ کے آگے لڑنے کے لیے مولا سے صفین میں, تو وہ شیعان معاویہ شیعان اموی تھے, یہاں پہ شیعان ہاشمی تھے جو مولا علی کے شیعہ تھے. سمپل بات ہے. آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا قرآن سے وضاحت کروں کہ قرآن کی وضاحت کروں کہ علی کے شیعہ علی کا ہونا چاہیے, یہ میں کروں بات واضح. میں نے شیعوں کو قرآن سے ثابت کرنے کا نہیں کہا, آپ نے شیعوں کو قرآن سے ثابت کر دیا شیعہ ہیں. آپ شیعان علی کو قرآن سے ثابت کیجیے. سوال کو پلٹانے کی کوشش مت کیجیے. آپ شیعان علی کو قرآن سے ثابت کیجیے پلیز. میرے سوال کو سمجھیے. میں نے آپ سے کہا شیعان علی اور شیعان معاویہ کو آپ جو ہے نا قرآن سے ثابت کیجیے پلیز. فیصل صاحب, کیا لفظ شیعہ کی ایٹیمولوجی کے زبان کا لفظ ہے, کس لیے استعمال ہوتا ہے, کہاں سے نکلا ہے, اور یہ کیا ہے؟ میں نے شیعوں پہ تو ساری قرآن سے بات کر دی. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ شیعان علی, یہ تو تم ٹاپک ہی تمہیں نہیں پتا تھا, یہ اب موضوع سے فرار کر رہی ہیں. اگر آپ اس چیز کا ڈیسیژن کریں, اگر آپ کہتے ہیں کہ میڈم اپنے ابھی تک سوالات پر قائم ہے جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ شیعہ کے زبان کا لفظ ہے اور کہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے, تو آپ بتائیے, آپ فیصلہ کیجئے. میرے مابو میں سمجھی نہیں کہ انہوں نے آ کے شیعان معاویہ بنا دیا, تو قرآن میں تو نہیں بنا ہوا نا, انہوں نے آ کے بنا دیا, قرآن میں تو نہیں ہے نا. تو مطلب ماموں نے بدعت کی نا, ماموں نے بدعت کر دی. محترم ابراہیم شاہ صاحب اور بسما میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ, السلام علیکم. میرے حساب سے گفتگو اب آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے, شاید نہیں بڑھ پائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کے ایک سوال کے جواب اگر مل جائے, اور انشاءاللہ ملے گا, اس کے بعد اختتام کر دیا جائے. تو محترم سید ابراہیم شاہ صاحب, ایک بات یہ بتائیں کہ آپ نے 2-3 ورڈز کا یوز کیا ہے, شیعان عثمان, شیعان معاویہ اور شیعان علی, اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ شیعان علی آپ ہیں. بٹ یا تو میری نظر میں نہیں آیا یا میں نے یہ دیکھا ہے کہ شیعان معاویہ کہنے والا شاید میری نظر میں تو کوئی آیا نہیں. تو اگر ان لوگوں نے یہ ورڈ یوز کرنا بند کر دیا ہے تو کیوں نہیں سب ایک ہی مذہب اسلام یا اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتے؟ کیوں شیعان علی, شیعان معاویہ اور شیعان عثمان جو آپ نے کہا ہے وہ تو ہم نے سنا ہی نہیں آج تک.
یا یہ کہ ان لوگوں نے یوز کرنا بند کر دیا ہوگا؟ تو اگر وہ یوز کرنا بند کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ادرس؟ کیا ہم سبھی لوگ ایک مسلمان نہیں ہو سکتے؟ تو بتائیں اینڈ شکریہ۔ ہاں جی بالکل یہی بات، کیونکہ قرآن حق ہے نا، قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، قرآن میں شیعوں کا ذکر ہے، میں مانتی ہوں قرآن میں شیعوں کا ذکر ہے، میں کہتی ہوں قرآن میں شیعوں کا ذکر ہے، لیکن جہاں ہے اس کو اگر آپ غلط تشریح کریں گے قرآن کی تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ آپ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں محترم، آپ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں جو کہ جرم ہے۔ اچھا میں نے صرف زبان کا لفظ بھی کہا تھا، میں نے اور بھی کہا تھا کہ کب کیسے اور کیوں وجود میں آئے، ٹھیک ہے، کب کیسے اور کیوں وجود میں آئے۔ تو ظاہر ہے قرآن میں تو شیعہ، آپ لوگوں والے شیعہ شیعان علی تو وجود میں نہیں ہے، تو آپ اپنا وجود بتائیے نا قرآن سے۔ آپ کیوں سوال کو دینا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ میں تو اپنی بات پہ قائم ہوں بالکل، تو آپ شاید بات سے پلٹنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہوا ہے کہ کب کیسے اور کیوں وجود میں آئے شیعہ، تو اس پہ آپ سے ڈسکس ہو رہی ہے نا اب، تو قرآن سے ثابت کرے نا کہ آپ کب وجود میں آئے، کیسے اور کیوں وجود میں آئے، شیعان علی شیعان معاویہ یہ کہاں سے آئے بیچ میں، قرآن سے بتائیے مجھے۔ فیصل صاحب آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، اور بیسیکلی ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، ہم سے جب آپ بات کریں گے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلائیں گے ان جنرل ٹرمز، لیکن جب اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں ڈسٹنگوش کیا تاکہ تمہاری پہچان ایک دوسرے سے ہو، کہ جب ہماری ان سے پہچان مختلف ہو، یہ شیعان معاویہ کہنا انہیں معلوم کر دیا ہے، تو وہ آج کل اہل سنت ہی ہیں کہ جو ان کی دفاع کر رہے ہیں، ان کی وہ ساری باتوں کا، وہ جو ناس میں ہمارے سامنے آتے ہیں وہ شیعان معاویہ ہی ہے، وہ ڈر کے مارے وہ اب نہیں کہہ سکتے، حالانکہ 90 سال انہوں نے مولا پہ لعنتیں کرائی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو وہ دور دکھایا کہ اب یہ مولا کا نام لے کے بغیر جی نہیں سکتے، یہ اپنے آپ کو شیعان علی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ شیعان معاویہ ہیں جو اہل سنت اپنے آپ کو آج کل ناس بھی کہلا رہے ہیں۔ بہرحال ان کے لیے اتنا دم اور تپڑ نہیں ہے کہ اب اپنے آپ کو کہلا سکیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ کا مطلب ہے فالوور۔ امیر فیض صاحب کتنے تھے معاویہ کے جو شام سے لڑنے کے لیے آگے مولا علی سے، اور مولا علی کے کتنے شیعہ تھے جو ان کے فالوور تھے جو ان سے لڑنے کے لیے آگے؟ تو یہ ہے ہمارا بیسک بات کہ فالوور مطلب تو شیعہ کا مطلب فالوور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس بندے کا وہ فالوور ہے، کس چیز کی اتباع کر رہا ہے، وہ چیز لازم ہے دیکھنا۔ یہ میں میڈم کو سمجھا رہا تھا، یہ اصل اصول ہونا چاہیے۔ ماموں کون سے ماموں کی بات کر رہے ہیں؟ میرے ماموں نے تو کوئی بدعت نہیں کری تھی۔ آپ اپنے جن ماموں کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ جنہوں نے آتے معاویہ کا شیعان بتائے، تو ان کو ذرا مجھے بتائے نا، ان کی وضاحت کرے مجھے، وہ کون سے ماموں تھے جنہوں نے شیعان معاویہ بنائے؟ ظاہر ہے انہوں نے بدعت ہی کی نا، تو آپ کیوں بدعت کو لے کے چل رہے ہیں محترم؟ جب آپ کے خال المومنین نے بغاوت کر دی نا میرے مولا سے بغاوت کر دی، تو انہوں نے اپنی ایک الگ پارٹی بنائی جس کو وہ الگ سے حکومت کرنا چاہ رہے تھے، جو انہوں نے کی ہے، وہ خلافت کرنا چاہتے تھے نا، تو شیعان علی جو علی کو سپورٹ کرتے، اس بعد میں شیعان حسن بنے وہ، اور شیعان اہل بیت بنے، اور باقی آپ لوگوں کے وہی عمومی خلافت پھر آگے چلتی رہی، وہ آپ لوگوں کے اپنے شیعے ہیں جن کو اب آپ کو آج کل شاید اہل سنتی کہلاتے ہیں۔ بات کر رہی ہیں ماموں سے انکار تو نہ کرے نا، وہ خال المومنین ہے، آپ کے ماموں ہیں معاویہ بن ابی سفیان، وہ آپ کے ماموں ہیں، خال المومنین آپ لوگ ان کو کہتے ہیں۔ اچھا نہیں جی بالکل، وہ شاید اس میں جو ہے نا کوئی مس گائیڈنس ہو رہی ہے۔ میرا جو موقف ہے میں اپنے موقف پہ قائم ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کہ جو ہے نا شیعہ کے معنی کون سی زبان کا لفظ ہے، اور یہ شیعہ کب کیسے اور کیوں وجود میں آئے، حقائق سے پردہ اٹھانے، تو ظاہر ہے کب کیسے اور کیوں وجود میں آئے قرآن سے ثابت کریں نا اس کو آپ۔ شیعہ تو قرآن کا لفظ ہے، قرآن میں ہے شیعوں کا ذکر، تو آپ قرآن سے ثابت کیجئے نا۔ میں آپ سے یہی تو سننا چاہ رہی ہوں نا، مجھے پتا تھا، مجھے پڑھا ہوا ہے شیعہ قرآن میں ہے، اسی لیے تو آپ سے اتنی دلیل کے ساتھ بات کر رہی ہوں نا میں کہ شیعوں کا ذکر قرآن میں ہے، بالکل ہے شیعوں کا ذکر قرآن میں، اور اس کے معنی بھی آپ نے بالکل صحیح بتائے ہیں، لیکن مسئلہ میرا موقف وہیں کا وہیں ہے، کب کیسے اور کیوں وجود میں آئے شیعہ، یہ قرآن سے ثابت کریں آپ۔ یہ تب شیعہ وجود میں آئے کہ جب ابراہیم آئے، وہی شیعہ تھے، وَإِن مِّن شِيعَةِ ابراہیم، ابراہیم شیعہ تھے۔ اچھا ایسا ہے کہ دیکھیں خال المومنین اور معاویہ ماموں یہ سب باتیں تو میرے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب معاویہ نے شیعہ بنا لیے، ٹھیک ہے،
معاویہ نے شیعہ بنائے، ٹھیک ہے، ہم امیر معاویہ کے اوپر بعد میں بات کریں گے، معاویہ کے شیعہ پہ بھی بات کریں گے، ٹھیک ہے. تو شیعہ تو عربی زبان کا لفظ ہے نا، انہوں نے تو گروہ بنایا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. آپ جس فرقے کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شیعہ فرقے کا ذکر قرآن میں ہے، تو آپ اپنے فرقے کا ذکر قرآن سے وضاحت کیجئے. آپ معاویہ کے نا شیعوں سے ذکر نہ کیجئے کہ معاویہ نے بنائے، عثمان نے بنائے، سفیان نے بنائے شیعہ، تو علی کے شیعہ، اور ان سب باتوں کو جو ہے نا آپ قرآن سے بیان کیجئے مجھے، کہ معاویہ سے نہیں اٹھائیں، آپ قرآن سے اٹھائیں، کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے نا، قرآن ہی حق ہے اور قرآن ہی دلیل ہے. آپ قرآن سے مجھے وضاحت کیجئے کہ امامت کہاں ختم ہوئی قرآن میں، اور جو ہے نا جو ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ تھے تو وہ جو ہے نا کیا تھے، اور نوح علیہ السلام کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفات میں بیان کیا ہے کہ شیعہ مطلب گروہ کو نیست و نابود کر دیا. سورۃ الصفات کے آیت 83 پڑھیے گا، اس میں ہے کہ گروہ کو نیست و نابود کر دیا، یعنی کہ شیعوں کو نیست و نابود کر دیا جو ان کے مخالف تھے. اور نوح علیہ السلام کو جو ہے نا مطلب بہت ان کی قوم کو جو ہے نا پیروکاروں کو ان کو جو ہے نا مطلب اچھی کارکردگی اور اچھا مطلب جو ہے نا صلہ دیا ان کو، اور جو ہے نا جو ان کے مخالف گروہ تھا ان کو نیست و نابود کر دیا. بھائی واہ واہ بھائی واہ، معاویہ جو صاحب بنائے گروہ وہ آپ کہیں کہ قرآن سے نہ دکھاؤ، اور شیعہ جو بنائے وہ قرآن سے دکھاؤ، یہ تو آپ کی بائسنس نظر آ رہی ہے. کیوں بھائی، ان سے کیوں نہ پوچھیں آپ؟ ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں، ہم نے آپ کو 2-3 انبیاء کے ساتھ یہ الفاظ دکھائے کہ شیعہ ہیں وہ. ٹھیک ہے جی، اب آپ معاویہ سے جا کے ان کی پارٹی سے جا کے پوچھیں کہ تم نے بھائی شیعہ کا تمہارے پاس کیا قرآن سے دلیل ہے. وہاں پہ نہیں پوچھیں گے، وہاں پہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ وہاں پہ پتہ ہے کہ اہل تسنن کی جو آپ جس اہل تسنن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں بنیادیں ہل جاتی ہیں. تو میڈم آئندہ نہ ذرا تھوڑی تو کبھی تحقیق کر کے آئیے گا. ابراہیم شیعہ نہیں تھے، ابراہیم کا گروہ تھا، ٹھیک ہے، ابراہیم کو شیعہ نہیں کہا گیا. تو اس کو آپ غلط تفسیر نہ کریں قرآن پاک کی. آپ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، میں آپ کو اوپر بھی کہہ چکی ہوں، آپ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام شیعہ نہیں تھے، ان کو کہا گیا ان کے شیعہ، یعنی کہ ایک گروہ، اور وہ تو ابراہیم کے تھے نا، علی کے تو نہیں تھے، معاویہ کے تو نہیں تھے نا. آپ وہ ثابت کریں نا جس فرقے کو لے کے آپ چل رہے ہیں، جس کے لیے آپ شیعہ میں غریبہ مناتے ہیں، جس کے لیے آپ محرم میں مطلب جو ہے نا سوگ مناتے ہیں، جس کے لیے آپ جو ہے نا ماتم کرتے ہیں، آپ اس شیعہ علی کو قرآن سے دلیل دیں نا، مجھے اس کی دلیل دیں آپ مجھے. میں تو آپ کو پہلے بھی اوپر بھی بیان کر چکی ہوں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اس کے شیعہ میں سے ہیں. تو اس کی اگر میں جواب و تحقیق آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ تم نے غلط ترجمہ کر کے قرآن میں ایک قسم کی تحریف کی، جو کہ بہت بڑا گناہ کیا، بلکہ بات کفر تک جا سکتی ہے. بالفرض آپ کے غلط ترجمے کو مان لیا جائے تو ان آیات کا ترجمہ بھی شیعہ کر کے دیکھو کیا معنی وہ مطلب بنتا ہے. جیسے کہ اب میں آپ کو سورت بتا رہی ہوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پہلے بھی پوچھ چکی ہوں میں آپ سے یہ سوال، آپ نے پہلے بھی مجھے اس کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد ابھی میں نے آپ سے اور بھی سوالات کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے شیعہ کا ذکر قرآن سے، شیعہ معاویہ نے اگر نکالے شیعہ تو ان کو آپ علی کے ایک سائڈ پہ رکھے. ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو بیان کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو بیان کریں، آپ اپنی دلیل دیں قرآن سے کہ آپ قرآن میں کہاں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. بسمہ نورین میم اور ابراہیم شاہ صاحب کے درمیان بات چیت ہوئی. بیسیکلی 2 سوال تھے بسمہ میم کے کہ شیعہ ورڈ کون سی لینگویج کا ورڈ ہے. ابراہیم شاہ صاحب نے کلیئر کیا کہ یہ عربک ورڈ ہے. بسمہ میم کا سیکنڈ بنیادی سوال یہ تھا کہ شیعہ کہاں سے آئے اور کیسے وجود میں آئے. تو ابراہیم شاہ صاحب نے یہ بات کلیئر کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے شیعہ ورڈ چلا آ رہا ہے. اب جو آگے کی باتیں ہیں تو سوالات ظاہر سی بات ہے کہ بسمہ میم کے پاس کافی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سوال ہیں ان کے پاس، کیونکہ وہ خود بھی بہت ہی اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں. اور انشاءاللہ خدا کے فضل سے ہم ایک سنی عالمہ مہیا ہو گئی ہیں. اب ہم شیعہ اسکالر سے بالکل
बातचीत करेंगे और हर एक मोड़ पे बातचीत करेंगे। अब नेक्स्ट जो भी मामलात हैं, जो भी सवालात हैं, इसमें जाहिर सी बात है कि टाइम भी चाहिएगा और दोनों की मौजूदगी भी चाहिए। तो इन सेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे अगले प्रोग्राम में और तमाम मालूमात गहराई से साथ लेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह टू मोहतरम नौरीन मैम, बिस्मा मैम एंड सैयद साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ना इधर की आग बुझा सका, ना उधर